आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बीबीसी को तहलका खेज इंटरव्यू दिया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला है। इंतज़ार है नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। पीडीएम के एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया था। मीटिंग में ये बहस जरूर हुई थी कि इल्ज़ाम सिर्फ एक इदारे पर लगाना चाहिए या पूरी इस्टेब्लिशमेंट पर। तय पाया था किसी एक इदारे का नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीबीसी को तहलका खेज इंटरव्यू दिया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला है। इंतज़ार है नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। पीडीएम के एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया था। मीटिंग में ये बहस जरूर हुई थी कि इल्ज़ाम सिर्फ एक इदारे पर लगाना चाहिए या पूरी इस्टेब्लिशमेंट पर। तय पाया था किसी एक इदारे का नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बीबीसी को तहलका खेज इंटरव्यू दिया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला है। इंतज़ार है नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। पीडीएम के एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया था। मीटिंग में ये बहस ज़रूर हुई थी कि इल्ज़ाम सिर्फ एक इदारे पर लगाना चाहिए या पूरी इस्टेब्लिशमेंट पर। तय पाया था कि किसी एक इदारे का नाम नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाएगा। तो नवाज शरीफ के हवाले से ये बयान जो है सामने आया है पीपल्स पार्टी चेयरमैन के बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला है। इंतज़ार है नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। पीडीएम के एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया था। आपको बताते चलें कि उनका ये भी कहना है कि मीटिंग में ये बहस ज़रूर हुई थी कि इल्ज़ाम सिर्फ एक इदारे पर लगाना चाहिए या पूरी इस्टेब्लिशमेंट पर। तो तय पाया था कि किसी एक इदारे का नाम नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाएगा। तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बीबीसी को तहलका खेज इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला है। इंतज़ार है नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। पीडीएम के एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया था। साथ ही साथ आपको बता चलें कि नवाज शरीफ की जानिब से कुछ बयानात सामने आए थे। उनकी तकरीर को मुतनाज़े करार दिया गया था और फ़ौज के हवाले से उन्होंने तकरीर भी की थी जिस पर बिलावल भुट्टो ने जो है तहलका खेज इंटरव्यू किया और उनका यही कहना है कि उनका ये ज़ाती फ़ैसला है कि वो जो भी बात करते हैं और इंतज़ार रहेगा कि कब नवाज शरीफ इस हवाले से सबूत भी देंगे। जबकि इनकी तहरीक भी जारी है अपोजिशन की जानिब से पीडीएम की, और ये तहरीक अपोजिशन का इत्तेहाद है और तहरीक लेकर चल रहे हैं ये तमाम अपोजिशन, और जिस पर ये फ़ैसला किया गया है कि उनका ये कहना है कि ये बहस ज़रूर हुई थी कि इल्ज़ाम ज़रूर लगाएंगे लेकिन पूरी इस्टेब्लिशमेंट पर नहीं। ये तय पाया गया कि किसी एक इदारे का नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाएगा। ये बहस सामने आई और पीडीएम के एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया था, ये भी कहा गया बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीबीसी को तहलका खेज इंटरव्यू दिया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला है। इंतज़ार है कि नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। पीडीएम के एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया था। मीटिंग में ये बहस ज़रूर हुई थी कि इल्ज़ाम सिर्फ एक इदारे पर लगाना चाहिए या पूरी इस्टेब्लिशमेंट पर। इसी हवाले से बात करने के लिए एडिटर फोरम 92 न्यूज़ राना अजीम हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। राना अजीम, बताइएगा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अपने इस इंटरव्यू में मज़ीद क्या कहना था? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू में तो एक नया मंडोला बख्श खोल दिया है और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि मियां नवाज शरीफ का बयानी उनका ज़ाती बयानी है। पीडीएम के जलसे में या उनकी मीटिंग में किसी जगह ये डिस्कस नहीं हुआ था कि पाक वो जो है अफवाज पाकिस्तान या एस्टेब्लिशमेंट के जो अहम तरीन शख्सियात हैं उनमें से किसी पर भी कोई इल्ज़ाम लगाया जाए या किसी पर भी खदशा जाहिर किया जाए। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि वहाँ ये बात जरूर हुई मीटिंग में, जिस तरह उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने कोई रोल अदा किया है, लेकिन उसमें यह भी तय हुआ था कि किसी शख्स के किसी अहम शख्सियत का नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद तो वाज़ेह हो गया कि मियां नवाज शरीफ ज़ाती नाम पर, ज़ाती वजह से और किसी और के कहने पर, कोई ऐसी किसी कुव्वत के कहने पर जो पाकिस्तान के अदारों को मुतनाज़ा बनाना चाहती है, उस पर पाकिस्तान के अदारों के अहम तरीन शख्सियात के नाम ले रहे हैं और उनके नाम लेकर फायदा किसी और को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू के बाद तो बहुत सी चीजें क्लियर हो गई हैं कि पीडीएम के बहुत से अहम रहनुमा जो है मियां नवाज शरीफ के बयानिए से भी मुतफिक नहीं है और सारे एक विकेट पर नहीं है, बल्कि सब अलहदा अलहदा अपने अपने बयानिए को लेकर चल रहे हैं।
اور بلاول بھٹو زرداری کے آپ انٹرویو کو اگر غور سے سنیں, پوری چیزیں دیکھیں تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں بنتی, لیکن ہر دوسرا سیاستدان جو اس میں موجود ہے وہ اپنے راز لاپتا ہے, اپنی چیزوں کو لے کر چل رہا ہے, جس کے بعد یہ واضح ہو رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم جو ہے اسی وجہ سے شدید اختلافات کا شکار ہو جائے گی. آج بلاول بھٹو زرداری کے انٹرویو کے بعد اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس پر کیا رائے دے گی, مسلم لیگ نون کی طرف سے اس پر کیا آئے گا. اگر مسلم لیگ نون خاموش رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو واقع بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں وہ حرف درست جی ہے. رانا عظیم صاحب, صحیح کہا آپ نے کہ سب کے اپنے اپنے بیانیے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شبلی فراز صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا, جو کہ بلاول بھٹو نے ایک تہلکہ خیز انٹرویو دیا ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ ذاتی فیصلہ ہے نواز شریف کا, جو بھی بات کرتے ہیں فوجی قیادت کے حوالے سے. آپ کیا کہیں گے, کیا لگتا ہے آپ کو اب یہ جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر نہیں رہے؟ بالکل جی, پہلے دن سے ایک پیج پہ نہیں تھے, لیکن جو تقاریر ہوئی گجرانوالہ میں, کراچی میں اور کوئٹہ بلوچستان میں, وہ اس جتنی بھی اس جماعتیں ہیں ان میں ان کے سخت تحفظات تھے. یہ تو اندرونی طور پہ تو یہ ان کے سلسلے چل رہے تھے, اور ایون مسلم لیگ نون میں اپنی پارٹی میں اس بیانیے کو جو میجورٹی تھی وہ نون والی, وہ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذاتی ایک اناد ہے, ذاتی مفادات ہیں جس کی بنیاد پہ یہ سیاست کی جا رہی ہے اور یہ تمام جماعتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ ان جماعتوں نے اس ملک میں سیاست کی ہے. ان کے کئی ایسی جماعتیں ہیں جن کا کہ کوئی وہ ذاتی مفادات کے گرد نہیں گھومنا چاہیں گے کہ وہ ان کی سیاست گھومے, اور کسی ایسی چیز کا بنے جس کے ایک ایسی بس میں بیٹھے جس کا کہ ڈرائیور کوئی اور ہو جو ان کو جدھر مرضی چاہے وہ لے جائے. تو یہ اس طرح یہ جو تاثر ہے یہ برقرار چل رہا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو پشاور کا جلسہ ہے, پہلے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ملتوی کر دیں, لیکن اس کے جلسے تک آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو جماعتیں ہیں یہ تو پہلا پتھر ہے اور ایک اہم جزو ہے پیپلز پارٹی اس گروپ کا, اس اتحاد کا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے تو اس سے پی ڈی ایم کو نہ صرف بہت سخت نقصان پہنچا ہے بلکہ اس نے کلیئر واضح پوزیشن کر دی ہے. پیپلز پارٹی نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ اس کا جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اس کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے. تو اس لیے اس میں کافی بہت بڑا سیٹ بیک ہے, اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اور بھی اس طرح کچھ جو پارٹیز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو لا تعلق کریں گی ایک ایسے بیانیے سے جو کہ ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے رچایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے شبلی فراز صاحب, اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ میں جو پی ڈی ایم کی جانب سے جلسہ کیا گیا اس میں پیپلز پارٹی بذات خود شریک نہیں ہوئی. تب سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو نواز شریف کے بیانیے سے اختلافات ہیں. اب پی ڈی ایم کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اپوزیشن پارٹیز کا؟ اب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جو انٹرویو دیا گیا ہے اس پر پی ڈی ایم کی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ کس رد عمل کا اظہار کر سکتی ہیں؟ دیکھیے جی, یہ تو ایک بڑا انہوں نے واضح بات کی ہے, اور یہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اندرون خانہ یہ ہر پارٹی میں ان کے ورکرز میں ان کے لیڈرشپ میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ آپ کیوں ایک ذاتی بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں, کندھا دے رہے ہیں جس کا کہ ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو ہم استعمال ہو رہے ہیں, جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان کو استعمال کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا ادھر جب وہ دھرنا دینے آئے تھے. تو یہ تو ان کی آپس میں وہ ان کی جو مفادات ہیں وہ ان بالکل مخالف سمتوں میں جا رہے ہیں. تو یہ جو اتحاد تھا وہ تو لفظ روز اول سے ایک ایسا اتحاد تھا جو کہ جس کی کوئی آپس میں نہ کوئی ہم آہنگی تھی اور نہ ان کی کسی اس بیانیے پہ اتفاق تھا. یہ تو نواز شریف نے اور مریم نواز نے اس پلیٹ فارم کو اپنے ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھایا, لیکن ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں ان میں ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے اور وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کی اس کی جو غبارہ تھا اس میں سے بنیادی طور پہ ہوا نکل گئی ہے. جی شبلی فراز صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کا اختلاف تو تھا ہی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے اور نون لیگ کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں دونوں کا ایجنڈا ایک بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے جو راستے ہیں وہ انہوں نے جو اختیار کیا ہے نواز لیگ نے وہ ہے تصادم کا, وہ ہے انتشار کا. شاید پیپلز پارٹی اس میں بلیو نہ کرتی ہو اور انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کرنے کی کوشش ہو جو کہ
جو ہماری جو ملک کی جو سیاسی اور ریالٹیز ہیں، حقیقتیں ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی اچھا شبلی فراز صاحب، جیسے کہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ تہلکہ خیز انٹرویو دیا گیا ہے پیپلز پارٹی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے، تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ذاتی فیصلے کی بنا پر نواز شریف نے بیانات دیے ہیں فوجی قیادت کے حوالے سے، اس کے ثبوت مانگ رہے ہیں وہ. کیا لگتا ہے آپ کو ایسے کوئی ثبوت موجود ہیں؟ دیکھیں، یہ ثبوت تو آپ سارے پاکستان میں دیکھے ہیں، سنے ہیں، وہ تو ادھر ساتھ ہی میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تو بالکل دیکھے ہیں. اب یہ جو ہے یہ تو انہوں نے اپنے لیے ایک ایگزٹ اسٹریٹجی شاید بنائی ہے، لیکن یہ تو ساری قوم جانتی ہے، اس کو سارے پاکستان نے سنا، اس کو دیکھا کہ وہ کس بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں. تو جب تک ان کا یہ اس قسم کی کنفیوژن رہتی ہے، اس قسم کی شکوک و شبہات رہتے ہیں اپنے جو اتحادی ارکان ہیں پارٹی، تو ظاہر ہے کہ اس سے تو ظاہر ہے کہ یہ کمزوری ظاہر کرتی ہے اور ایک ایسا اکٹ ظاہر کرتی ہے جس میں کہ کوئی جوڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے شبلی فراز صاحب، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور ان کی جماعت پی ٹی ایم سے الگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کیا حکومت پیپلز پارٹی سے خود کوئی مذاکرات کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے تو کہا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی اور اپوزیشن جماعت ہو، اس کے ساتھ ہم بالکل تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ایک چیز جس پہ کہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں وہ ہمارا جو کہ کرپشن کے اگینسٹ جو ہمارا جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے پاکستان کے عوام نے، اس ایشو پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. رول آف لا ہونا چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور لوگوں کو حساب دینا چاہیے. قانون سب پاکستان کے عوام کے لیے ایک ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو کہ جو اشرافیہ ہے اس کے لیے قانون ایک ہو اور جو عام عوام ہے ان کے لیے دوسرا ہو. یہ ہمارا ایک بنیادی وہ ہے. اس پہ اگر کوئی بات اس پہ جو ہے تو بات نہیں ہو سکتی ہے. باقی تو ہر چیز پہ ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، اور اس میں ملنا جلنا، الائنسز بنانا، یہ سب کچھ وہ تو ہم اس کے بالکل حق میں ہیں. ٹھیک ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اسی حوالے سے موقف دینے کے لیے سینئر تجزیہ کار ارشاد احمد عارف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ارشاد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے جاننا چاہوں گی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جو انٹرویو دیا گیا ہے اس میں وہ پی ٹی ایم کی دیگر جماعتوں سے اختلافات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر نون لیگ کی جو بیانیہ ہے اور خصوصاً نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس سے اختلاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پی ٹی ایم کا مستقبل آپ کو آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ پی ٹی ایم کا مستقبل پہلے دن ہی گجرانوالہ میں جب میاں نواز شریف صاحب نے ڈائریکٹ فوج کو آئی ایس آئی کے چیف کو للکارا تھا، اس وقت ہی واضح ہو گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان یا محمود خان اچکزئی یا اے این پی تو شاید نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی بہت زیادہ اسٹیک نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی ممکن ہی نہیں ہے جس کے ایک صوبے کی حکومت بھی ہے، جو ایک وفاقی پارٹی بھی ہے، وہ ایک ایسے نیریٹو کا ساتھ دے، ایک ایسے بیانیے کا ساتھ دے جس کے نتیجے میں نہ صرف تصادم ہوگا بلکہ جمہوریت کی بساط بھی لپیٹی جا سکتی ہے. نواز شریف صاحب کے مقاصد واضح ہیں. وہ ایک تو سمجھتے ہیں کہ کرپشن کا جو نیریٹو ہے، جو حاوی ہے اور جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نجات حاصل کی جائے، اس سے توجہ ہٹائی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کیا جائے اور کہا جائے کہ میں کرپشن کیسز کی وجہ سے کسی اختلاع کا شکار نہیں ہوں، بلکہ فوج نے، آئی ایس آئی نے یا اسٹیبلشمنٹ نے انہیں نشانہ بنایا ہوا ہے ان کے جمہوری بیانی کی وجہ سے، ووٹ کو عزت دو کے بیانی کی وجہ سے. اور اس سے بھی وہ دو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لا کر ان کے ساتھ سلسلہ جمبانی بحال کیا جائے، دوبارہ مذاکرات شروع کیا جائیں جو زبیر صاحب کی ملاقات کے بعد ختم ہو چکے ہیں. اور دوسرا، جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں برطانیہ میں، اگر حکومت پاکستان ان کو واپس لانا چاہتی ہے تو وہاں وہ کہہ سکیں برطانوی حکومت سے، برطانوی اداروں سے کہ میں وکٹم ہوں فوج کا اور آئی ایس آئی کا، مجھے آپ نے واپس بھیجا تو مجھے انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا. تو وہاں وہ اپنی اسکیم سیو کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے وہ واپس نہیں آنا چاہتے. لیکن ظاہر بات ہے بلاول بھٹو کا یہ ایشو نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے. زرداری صاحب پر 100 قسم کے آپ الزامات لگا سکتے ہیں، ان کے بارے میں جو بھی کہنا ہے کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ ملک سے باہر نہیں گئے، وہ ملک میں موجود ہیں، کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو سیاست کریں اور مجھے اگر پیچھے بیٹھنا پڑے یا کسی اطلاع کا نشانہ بھی بننا پڑے تو مجھے قبول ہے.
لیکن بلاول کی سیاست جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. اور ٹھیک ہے، سینئر تجزیہ کار ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. اس سے پہلے ایڈیٹر فورم رانا عظیم بھی ہم سے بات کر رہے تھے. آپ سب کا بے حد شکریہ.